बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे हज़ारों बार करोड़ों बार दुरूद व सलाम के बाद आज हम बात करने जा रहे हैं हज़रत ईसा के बारे में। हज़रत ईसा के बारे में हम एक बयान पहले भी बता चुके हैं। उनकी ज़िंदगी के बारे में कुछ वाक़यात आज हम बयान करना चाहेंगे। उनके मोजज़ात और उनको ज़िंदा आसमानों की तरफ कैसे उठा लिया गया, क्या उनको फांसी दी गई या नहीं। आज की वीडियो में हम ये सब जानने की कोशिश करेंगे। वीडियो से मुकम्मल तौर पर इस्तिफ़ादा हासिल करने के लिए हमारे साथ रहिएगा। हज़रत ईसा के मोजज़ात अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि हम मुसलमान हैं। हमें हमारा दीन इस्लाम तमाम अंबिया कराम अलैहिस्सलाम की इज़्ज़त व तौक़ीर का दर्स देता है। गुज़श्ता किस्त में मैंने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में अहले इस्लाम के अक़ाइद व नज़रियात को कुरान और सुन्नत की रोशनी में पेश किया था। आज हम बयान करने जा रहे हैं हज़रत ईसा के 10 मोजज़ात। कुरान करीम ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के जिन मोजज़ात को बयान फरमाया है, मजमूई तौर पर इनकी तादाद 10 बनती है, जिनको नंबरवार ज़िक्र कर रही हूँ। पहला मोजज़ा, बग़ैर बाप के पैदा होना। कुरान करीम में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जैसा ही करार दिया गया। जिस तरह हज़रत आदम अलैहिस्सलाम बग़ैर बाप और माँ के पैदा हुए, इसी तरह हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम भी बग़ैर बाप के हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम से पैदा हुए। कुरान पाक की सूरत अल इमरान में है, बेशक अल्लाह ताला के हाँ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की मिसाल हज़रत आदम जैसी है। मुशाबहत आदम की मज़ीद 2 खासियतें। नंबर 1, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम भी फ़रिश्तों के साथ काफ़ी अरसा रहे। इस तरह हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम भी उस वक़्त से फ़रिश्तों के साथ रह रहे हैं जब से इन्हें ज़मीन से आसमानों की तरफ उठाया गया है, और कुर्बे क़यामत तक इन्हीं फ़रिश्तों के साथ रहेंगे। नंबर 2, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत से ज़मीन की तरफ नाजिल हुए। इस तरह हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम भी आसमान से ज़मीन पर उतरेंगे। दूसरा मुद्दा, नौमौलूदगी की हालत में कलाम करना। कुरान करीम में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की इब्तिदाई गुफ्तगू इस हालत में हुई कि आप नौमौलूद थे। ये वो उम्र होती है जब बच्चा कुछ बोलने पर कादर ही नहीं होता। आपने इस उम्र में फसीह व बलीग कलाम फरमाया। उसका पस मंज़र ये है, सूरह मरियम की कुछ आयात। फिर मरियम अपने बेटे ईसा को गोद में लिए हुए अपनी कौम के पास आईं। कौम के लोगों ने कहा, ए मरियम, तुमने बहुत बड़ी गलत हरकत की। ए हारून की बहन, ना तेरे वालिद बुरे आदमी थे और ना ही तेरी वालदा कोई बदकार औरत थी। मरियम ने चुपके से बच्चे की तरफ इशारा कर दिया कि मुझसे नहीं बल्कि इस नौमौलूद बच्चे से पूछो। जिस पर वो लोग कहने लगे, भला हम ऐसे बच्चे से कैसे पूछताछ कर सकते हैं जो अभी गोद में है। इसके बाद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने माँ की गोद में ये गुफ्तगू फरमाई। सूरह मरियम की आयत नंबर 30। वो बच्चा खुद ही बोल उठा, मैं अल्लाह का ख़ास बंदा हूँ। उसने मुझको किताब अंजील दी और उसने मुझे नबी बनाया है, और मैं जहाँ कहीं भी हूँ उसने मुझे बाबरकत इंसान बना दिया है। यानी मखलूक खुदा का मुझसे दीन का नफ़ा पहुँचेगा, और जब तक मैं इस दुनिया में ज़िंदा रहूँगा उसने मुझे नमाज और ज़कात का हुक्म दिया है, और मुझको मेरी वालदा का खिदमत गुजार बनाया है। मुझे सरकश और बदबख्त नहीं बनाया, और मुझ पर अल्लाह ताला की तरफ से सलामती है। जिस दिन मैं पैदा हुआ, जिस दिन मुझे मौत आएगी, जिस रोज़ मैं क़यामत के दिन ज़िंदा होने की हालत में दोबारा उठाया जाऊँगा। यही है ईसा बिन मरियम जिसमें लोग झगड़ा कर रहे हैं। मैं इससे मुतल्लक बिल्कुल सच्ची बात कह रही हूँ। अल्लाह ताला की शान के कतन यह मुनासिब नहीं कि वो किसी को अपनी औलाद बनाए, बल्कि वो इससे बिल्कुल हर तरह से पाक है। वो जब कोई काम का इरादा फरमाता है तो बस हुक्म देता है कि हो जा, वो काम इसी वक्त हो जाता है। यकीनन मेरा और तुम सबका अल्लाह है, इसीलिए ही इसकी इबादत करो। दीन पर चलकर जन्नत जाने का सीधा रास्ता है। तीसरा मौज़ा, मट्टी से परिंदा बनाकर अल्लाह के हुक्म से ज़िंदा करना। कुरान करीम ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के मोज़ात में एक बात भी ज़िक्र फरमाई है कि आप मट्टी से एक परिंदे की शक्ल बनाते थे, फिर इसमें अल्लाह के हुक्म से फूंक मारते और वो परिंदा अल्लाह के हुक्म से जीता जागता परिंदा बन जाता। सूरत आल इमरान। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने बनी इसराइल की तरफ रसूल बनाकर भेजा। उन्होंने अपनी कौम से फरमाया, मैं तुम्हारे रब की तरफ से तुम्हारे पास एक निशानी लेकर आया हूँ, और वह ये कि मैं तुम्हारे सामने गारे चिकनी मिट्टी से परिंदे की एक शक्ल बनाता हूँ, फिर इसमें फूंक मारता हूँ तो वो बेजान मिट्टी का पुतला अल्लाह के हुक्म से जीता जागता सही सालम परिंदा बन जाता है। चौथा मौजज़ा,
پیدائشی اندھے کی بینائی لوٹانا۔ قرآن کریم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات میں ایک بات بھی ذکر فرمائی، کیا مادر ذات یعنی کہ پیدائشی علاج اندھے پر ہاتھ پھیرتے تو اللہ کے حکم سے اس کی بینائی واپس آ جاتی۔ سورۃ آل عمران۔ اور میں اللہ کے حکم سے پیدائشی اندھے کو تندرست کر دیتا ہوں۔ پانچواں معجزہ، برس والے مریض کو صحت یاب کرنا، یعنی کوڑ کے مریضوں کو۔ برس یہ ایک جلدی بیماری ہے جس کی وجہ سے جسم کے اکثر حصے خاص طور پر چہرے، کمر، ہاتھوں اور پاؤں پر سفید سفید داغ نمودار ہو جاتے ہیں۔ قرآن کریم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات میں ایک بات بھی ذکر فرمائی کہ آپ برس والے لاعلاج مریض پر ہاتھ پھیرتے تو اللہ کے حکم سے تندرست ہو جاتا۔ ترجمہ، اور میں برس والے لاعلاج مریض شخص کو تندرست کر دیتا ہوں۔ چھٹا معجزہ، مردوں کو اللہ کے حکم سے زندہ کرنا۔ قرآن کریم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات میں ایک بات یہ بھی ذکر فرمائی کہ آپ مردوں کو مخاطب کر کے فرماتے تھے کہ اللہ کے حکم سے کھڑے ہو جاؤ تو وہ کھڑے ہو جاتے تھے۔ سورۃ آل عمران۔ ترجمہ، اور میں مردوں میں جس میں بظاہر زندگی کے آثار بھی دکھائی نہ دیں کو زندہ کرتا ہوں۔ تو پیارے سامعین، اب ہم بیان کرنے جا رہے ہیں ساتواں معجزہ، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتاتی چلوں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پہ زندہ کیسے اٹھا لیا گیا، یہ ہم اسی ویڈیو میں اینڈ پہ جا کے بیان کریں گے، اس لیے ویڈیو کے ساتھ بنے رہیں۔ تو اب ہم بیان کرتے ہیں ساتواں معجزہ، بغیر دیکھے کھائی ہوئی اور ذخیرہ کی ہوئی چیزوں کی خبر دینا۔ قرآن کریم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات میں ایک بات یہ بھی ذکر فرمائی کہ آپ لوگوں کو یہ بتلا دیتے تھے کہ تم کون سی چیز کھا کر آئے ہو اور کون سی چیز تم نے گھر میں ذخیرہ کی ہوئی ہے۔ سورۃ آل عمران۔ ترجمہ، اور تم لوگ اپنے گھروں سے جو چیز کھا کر آتے ہو یا جو ذخیرہ کر کے آتے ہو، میں وہ تم لوگوں کو بغیر دیکھے ہی سب کچھ ٹھیک ٹھاک بتا دیتا ہوں۔ آٹھواں معجزہ، پکے پکائے کھانوں کا دسترخوان اترنا۔ قرآن کریم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات میں ایک بات یہ بھی ذکر فرمائی کہ آپ نے دعا فرمائی کہ آسمانوں سے پکے پکائے کھانوں کا دسترخوان نازل فرما۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ وہ دسترخوان نازل بھی ہوا۔ سورۃ المائدہ۔ حضرت عیسیٰ ابن مریم نے دعا کی کہ اللہ ہم پر آسمان سے پکے پکائے کھانوں کا دسترخوان نازل فرما جو ہمارے اگلوں و پچھلوں کے لیے خوشی کا سامان بن جائے اور آپ کی طرف سے ایک بڑی نشانی ہو، میری نبوت اور رسالت کے حق پر ہونے کا ایک اور معجزہ ہو، اور ہمیں یہ عظیم نعمت عطا فرما کیونکہ آپ سب سے بہتر نعمتیں عطا فرمانے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں تم پر وہ دسترخوان جس کی تم مجھ سے دعا مانگی ہے ضرور اتاروں گا، لیکن اس کے بعد تیری قوم میں سے جو شخص بھی کفر کرے گا اس کو میں ایسی سزا دوں گا جو دنیا جہان والوں میں سے کسی کو نہ دی گئی ہو۔ جامعہ ترمذی میں ہے، حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہ رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم پر آسمان سے روٹی اور گوشت کا دسترخوان اتارا گیا اور ساتھ ہی یہ حکم بھی دیا گیا کہ اس میں سے کسی طرح کی کوئی خیانت نہ کریں اور نہ ہی اسے کل کے لیے ذخیرہ بنائیں، مگر ان کی قوم نے اس میں خیانت کی اور ذخیرہ کیا، جس کی وجہ سے ان کے چہرے مسخ کر کے بندر اور خنزیروں جیسے بنا دیے گئے۔ سورۃ الصف کے حضرت عیسیٰ ابن مریم نے اپنی قوم سے کہا، ہے بنی اسرائیل، میں تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجا گیا ہوں رسول ہوں کہ مجھ سے پہلے جو آسمانی کتابیں تورات آ چکی ہیں میں اس کی تصدیق کرنے والا ہوں، اور میں ایک عظیم المرتبہ رسول کی بشارت دینے والا ہوں جو میرے بعد تشریف لائیں گے، جن کا نام احمد ہوگا۔ پھر جب وہ ان کے پاس کھلی کھلی نشانیاں لے کر آئے تو وہ کہنے لگے، یہ تو کھلم کھلا جادو ہے۔ اس آیت مبارکہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حضرت رسول کی آمد کی خوشخبری دی، اس سے مراد ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ نواں معجزہ، آپ کا زندہ حالت میں آسمانوں پر اٹھایا جانا۔ قرآن کریم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات میں ایک بات یہ بھی ذکر فرمائی کہ آپ کو زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا گیا۔ اس کی وجہ یہ بنی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب اپنے دین حق کی تبلیغ شروع فرمائی تو یہودی لوگوں نے اسے اچھا نہ سمجھا، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد سے قبل لوگوں کا رجحان یہودیوں کی طرف تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد سے اس رجحان میں کمی آئی تو وہ لوگ حسد کا شکار ہوئے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دشمن بن گئے، قتل کرنے کا منصوبہ بنایا، لیکن اس میں کامیاب نہ ہو سکے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمانوں کی طرف اٹھا لیا اور یہ کہا کہ ہم نے اللہ کے رسول حضرت عیسیٰ بن مریم کو قتل کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی تردید کرتے ہوئے فرمایا، یہ غلط کہتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا گیا اور نہ ہی سولی دے پائے تھے، بلکہ انہیں اشتباہ ہو گیا تھا۔
جبکہ حقیقت یہ ہے کہ جن لوگوں نے اس کے بارے میں اختلاف کیا وہ اس میں شک کا شکار ہوئے۔ انہیں محض گمان کی اتباع کے حقائق پر مبنی باتوں کا کوئی علم ہی نہیں ہے۔ یقیناً وہ عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کر پائے تھے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں زندہ اپنے پاس آسمانوں کی طرف اٹھا لیا تھا، اور اللہ تعالیٰ بڑا صاحب اقتدار اور حکمت والا ہے۔ 10واں معجزہ، قرب قیامت دوبارہ نازل ہونا۔ قرب قیامت حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوسرے آسمان سے نازل ہوں گے، دجال کا خروج ہو چکا ہوگا، اور امام مہدی دمشق کی جامع مسجد میں نماز فجر کے لیے تیاری میں ہوں گے۔ اسی دوران حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے جامع مسجد کے مشرقی مینار پر 2 فرشتوں کے پیروں پر ہاتھ رکھے ہوئے نازل ہوں گے، اور نماز سے فراغت کے بعد امام مہدی کی معیت میں دجال پر چڑھائی کریں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سانس میں یہ تاثیر ہوگی کہ کافر اس کی تاب نہ لا سکے گا۔ جہاں تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نظر جائے گی وہاں تک آپ کا سانس پہنچے گا۔ اس سانس کے پہنچتے ہی کافر مرتے جائیں گے۔ دجال حضرت عیسیٰ کو دیکھتے ہی ایسے پگھلنے لگے گا جیسے نمک پانی میں پگھل جاتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کا تعاقب کریں گے اور باب لد پر جا کر اس کو اپنے نیزے سے قتل کریں گے اور اس کا خون مسلمانوں کو دکھائیں گے۔ اس کے بعد لشکر اسلام دجال کے لشکر کا مقابلہ کرے گا۔ اس لشکر میں جو یہودی ہوں گے، مسلمانوں کا لشکر ان کو خوب قتل کرے گا۔ اس طرح زمین دجال اور یہودیوں کے ناپاک وجود سے پاک ہو جائے گی۔ ترجمہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ اس ذات کی قسم جس کی قبضہ قدرت میں مجھے ابو القاسم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت ہے، قرب قیامت حضرت عیسیٰ بن مریم کے آسمان سے نازل ہوں گے۔ اس وقت آپ کی حیثیت یہ ہوگی کہ آپ پہلے ایمان کے امام ہوں گے، ان کے درمیان انصاف کرنے والے ہوں گے، آپ ہی ان کے فیصلے فرمائیں گے اور عدل و انصاف کو قائم کرنے والے ہوں گے۔ عیسائیوں کا دینی شعار عیسائیت کو ختم کر دیں گے، خنزیر کو قتل کریں گے، یہودیوں کو بھی ختم کر دیں گے، اہل ایمان کی آپس کی دشمنیاں ختم کرائیں گے، حسد و بغض کو ختم کرائیں گے۔ آپ کو مال کی پیشکش بھی کی جائے گی لیکن آپ اس کو بھی قبول نہیں فرمائیں گے۔ اس سے پہلے ہم چلتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر زندہ اٹھا لیا گیا، یہ کہ آیا یہود ان کو پھانسی دینے میں کامیاب ہوئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا رفع آسمانی اور پھر نزول ارضی ان کا حیات جسد کے ساتھ ہوا، یہ ایک ایسا عقیدہ ہے جس پر امت مسلمہ متفق ہے۔ حضرت عیسیٰ کا یہ رفع آسمانی در حقیقت بڑا خاص ہے، لیکن یہ بات بھی ذہن میں رکھیے کہ حضرت عیسیٰ خود بھی اللہ کے خاص بندے ہیں۔ جس طرح ان کی پیدائش عام انسانوں سے ہٹ کر تھی، اس طرح ان کی وفات بھی عام انسانوں سے الگ ہو گئی۔ اپنی موت سے پہلے وہ ایک لمبا عرصہ زمین پر بتا چکے ہیں اور پھر آسمانوں پہ بھی ایک لمبا عرصہ بتا چکے ہوں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ رفع آسمانی ان کی حیات و جسم کے ساتھ ہی ہوگا، جیسے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم معراج شریف کی رات 7 آسمانوں پہ گئے، آپ کو جنت اور دوزخ کے واقعات مشاہدات کرائے گئے۔ حضرت عیسیٰ کا نزول بھی قرب قیامت کو ہوگا، وہ دجال کا قتل کریں گے اور مسلمانوں کی اتباع کریں گے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے شب معراج میں ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کی تو وہ قیامت کے بارے میں باتیں کرنے لگے، پس انہوں نے اس معاملے میں ابراہیم سے رجوع کیا۔ حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ مجھے اس کا کوئی علم نہیں۔ پھر حضرت موسیٰ کی طرف رجوع کیا تو انہوں نے بھی فرمایا مجھے اس کا کوئی علم نہیں۔ پھر حضرت عیسیٰ کی طرف رجوع کیا تو انہوں نے فرمایا جہاں تک وقت قیامت کا معاملہ ہے تو اس کا علم سوائے اللہ کے کسی کو نہیں۔ اتنی بار لیکن البتہ جو وعدہ پروردگار نے مجھ سے کیا ہے اس میں یہ ہے کہ دجال نکلے گا اور میرے پاس 2 باریک سی نرم تلواریں ہوں گی، پس وہ مجھے دیکھتے ہی سیسے کی طرح پگھلنے لگے گا، پس اللہ تعالیٰ اس کو ہلاک کر دے گا، یہاں تک کہ پتھر اور درخت بھی کہیں گے اے مرد مسلم میں نیچے کافر چھپا ہوا ہے، آ کر اسے قتل کر دو، چنانچہ اللہ تعالیٰ ان سب کافروں کو ہلاک کر دے گا۔ یہ واقعہ آسمانوں کا ہے اور تمام انبیاء کرام کی موجودگی میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام قتل دجال کے لیے دوبارہ دنیا میں آنے کا ذکر کر رہے ہیں۔ کسی نبی نے ان پر نکیر نہ کی، گویا انبیاء علیہ السلام کا قرب قیامت نزول مسیح پر اجماع ثابت ہوا ہے۔ اس واقعے کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ عیسیٰ علیہ السلام نزول کو وعدہ خداوندی فرماتے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کے دجال سے لڑائی کے وقت میں پتھر اور درخت بھی کلام کریں گے۔ دجال کے ساتھی جو جنگ میں شریک ہوں گے وہ ہلاک کر دیے جائیں گے۔
سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان بھائیوں کی طرح تھے جن کے بھائی اور مائیں ایک ہوتی ہیں، بنیادی طور پہ ان سب کا دین ایک ہی ہوتا ہے۔ میں باقی لوگوں کی نسبت عیسیٰ کے زیادہ قریب ہوں، کیونکہ عیسیٰ کے اور میرے درمیان کوئی نبی نہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا میں آنے والے حضرت عیسیٰ ہیں، تم انہیں دیکھتے ہی پہچان لوگے۔ ان کا قد درمیانہ، رنگ سرخی مائل گورا اور زرد لباس میں ملبوس ہوں گے۔ یوں محسوس ہوگا کہ ان کے سر سے پانی کے قطرے گر رہے ہیں، اگرچہ اس سے پانی نہ لگا ہوگا۔ وہ صلیب کو توڑ ڈالیں گے، خنزیر کو قتل کریں گے، جزیے کا بھی خاتمہ کر دیں گے اور لوگوں کو حقیقی دین اسلام کی طرف بلائیں گے۔ ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دجال و مردود کو دنیا بھر میں قتل کریں گے اور 40 برس تک اس کے بعد زندہ رہیں گے، اور پھر ان کی وفات ہوگی اور مسلمان ان کی نماز جنازہ پڑھیں گے۔ ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارا کیا حال ہوگا جب مریم کے بیٹے اتریں گے؟ ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب مریم کے بیٹے اتریں گے تم لوگوں میں پھر امامت کرائیں گے، تم ہی میں سے تمہاری امامت کرائیں گے، تم ہی سے مراد کہ حضرت عیسیٰ امامت کریں گے، اللہ کی کتاب اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے تابع ہوں گے۔ جابر بن عبداللہ سے روایت ہے، میں نے سنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ہمیشہ ایک گروہ میری امت کا لڑتا رہے گا حق پر، قیامت کے دن تک وہ غالب رہے گا۔ وہ عیسیٰ اتریں گے اور اس گروہ کا امام کہے گا، نماز پڑھائیں، وہ کہیں گے، تم میں سے ایک دوسرے پر حاکم رہے ہو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف اس زمانے کے یہودیوں نے بھی بہت پروپیگنڈا کیا، انہیں سولی چڑھانے کا فیصلہ کیا، لیکن اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بحفاظت آسمان پر اٹھا لیا اور ان کی جگہ ان کی ہم شکل ایک آدمی کو سولی دے دی گئی۔ لہٰذا عیسیٰ علیہ السلام نہ قتل ہوئے اور نہ ان کی وفات ہوئی، بلکہ انہیں اللہ تعالیٰ نے آسمان پر اپنے پاس بلا لیا۔ جب اللہ تعالیٰ فرمایا کہ عیسیٰ میں تمہیں قبض کرنے والا ہوں اور تجھے اپنی طرف اٹھانے والا ہوں اور تجھے ان لوگوں سے پاک کرنے والا ہوں جنہوں نے کفر کیا، ان لوگوں کو جنہوں نے تیری پیروی کی، قیامت کے دن تک ان لوگوں کے اوپر کرنے والا ہوں جنہوں نے کفر کیا، پھر میری ہی طرف تمہیں لوٹ کر آنا ہے۔ تمہارے درمیان میں اس چیز کا فیصلہ تمہارے بارے میں کروں گا جس میں تم اختلاف کیا کرتے تھے۔ یہودیوں کو اشتباہ کس طرح پیش آیا؟ حضرت ضحاک رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ قصہ کچھ یوں پیش آیا کہ جب یہود نے حضرت مسیح علیہ السلام کے قتل کا ارادہ کیا تو آپ کے حواری سارے ایک جگہ جمع ہو گئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے پاس تشریف لے آئے۔ ابلیس نے یہود کے دستے کو جو عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کے لیے تیار کھڑا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پتہ دیا اور 4000 آدمیوں نے مکان کا محاصرہ کر لیا۔ حضرت عیسیٰ نے اپنے حوارین سے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص اس کے لیے آمادہ ہے کہ وہ باہر نکلے اور اس کو قتل کر دیا جائے اور پھر وہ جنت میں میرے ساتھ ہو؟ ان میں سے ایک آدمی نے عرض کی کہ میں اپنے آپ کو پیش کرتا ہوں۔ آپ نے اس کو اپنا کرتا امامہ عطا فرمایا، پھر اس آدمی پر آپ کی مشابہت ڈال دی گئی۔ پھر جب وہ باہر آیا تو یہود اسے پکڑ کر لے گئے اور اسے سولی پر چڑھا دیا، اور اس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اور آسمان پر زندہ اٹھا لیا گیا۔ قرآن کریم میں کسی خاص صورتحال کو اس چیز میں متعین نہیں فرمایا گیا، اس لیے حقیقت حال کا صحیح علم تو اللہ تعالیٰ کو ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ بڑا زبردست قدرت غالب حکمت رکھنے والا ہے۔ یہود لاکھ دفعہ قتل کے منصوبے بناتے، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کی حفاظت کا ذمہ لیا تو اس کو قدرتی غلبہ کے سامنے ان کے منصوبوں کی کیا حیثیت تھی؟ وہ قدرت والا ہے۔ صرف مادہ کے پرستار انسان اگر افواہ عیسیٰ علیہ السلام کی حقیقت کو نہیں سمجھ سکے تو یہ ان کی اپنی کمزوری ہے۔ وہ حکمت والا ہے، اس کا ہر فعل حکمت پر مبنی ہوتا ہے۔ آخر میں اسی مضمون کے تیمہ کے لیے فرمایا، یہ لوگ اس وقت تک اگرچہ بغض و حسد کی وجہ سے حقیقت کی آنکھوں سے دیکھنے کی کوشش نہیں کرتے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق باطل خیالات رکھتے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا بھی انکار کرتے تھے، لیکن ایک وقت ایسا آنے والا ہے کہ جب ان کی آنکھیں کھل جائیں گی اور اس وقت انہیں یقین ہو جائے گا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جو کچھ ہمارا خیال تھا وہ سب غلط تھا۔ یہودی اپنی موت سے چند لمحے پیشتر جب عالم برزخ کو دیکھیں گے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت پر ایمان لے آئیں گے، اگرچہ اس وقت ان کا ایمان ان کے حق میں نہیں ہوگا۔ جس طرح کہ فرعون کو اس کے ایمان نے فائدہ نہیں دیا تو وہ غرق ہونے کے وقت لایا تھا، تو اسی طرح عیسائیوں کا، یہودیوں کا ایمان ان کے کسی کام نہیں آنے والا۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، کیوں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عیسیٰ بن مریم ایک عادل حکمران بن کر ضرور نازل ہوں گے۔ وہ دجال اور خنزیر کو قتل کر دیں گے، صلیب کو توڑ ڈالیں گے
اور اس وقت عبادت صرف پروردگار کی ہوگی۔ اس کے بعد حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا اگر تم چاہو تو قرآن کریم کی آیت بھی پڑھ لو جس میں اسی حقیقت کا ذکر کیا گیا کہ اہل کتاب میں سے کوئی بھی باقی نہیں رہے گا مگر یہ کہ وہ ان کی موت پر سے پہلے ایمان لے آیا۔ آپ نے فرمایا عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے پہلے اور 3 بار الفاظ کو دہرایا۔ اس تفسیر کی بنا پر یہ ہوتا ہے کہ قرب قیامت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نازل ہونے کے متعلق ساری نشانیاں سچی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں تمام انبیاء کرام کے باہمی فرق مراتب کو ملحوظہ رکھ کر ان پر بلا تفریق ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائے، ان کی مشترکہ دعوت کو صحیح معنوں میں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہم سب کو نیکی کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اس اچھے بیان اور پیارے سے اسلامک واقعات کے لیے یا سبق آموز واقعات کے لیے میرے چینل کو لائک اور شیئر کر دیں۔ ملتے ہیں اگلی کسی سبق ویڈیو میں اسی ہی ٹاپک کے ساتھ، کسی نئے ٹاپک کے ساتھ یا کسی اچھے موضوع کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔